أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون۔ حمد و ثنا کی بریائی، بزرگی، وڈیائی، تعریف، تمہید اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر چیز، عاقل، غیر عاقل، حیوان، انسان، فرشتے، جن، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں۔ غیر مسلموں کو روزی دینا، اولادیں دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے ہی ہے۔ اور آخرت میں قیامت کے روز اللہ کی رحمت کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ جیسے میں نے ابھی آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان قریب میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، زندگی میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے والے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن یہ رحمت مخصوص ایمان والوں کے لیے ہوگی، موحدین کے لیے ہوگی، اور دنیا میں یہ رحمت ہر ایک کے لیے ہے۔ اور اسی رحمت کا تذکرہ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا واللہ الذی
ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश्शहादा वर्रहमानुर रहीम। तो अल्लाह ताला ने अर्रहमान और रहीम का तज़किरा कुरान पाक में जा बजा फरमाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाएंगे, जब सब लोग अपने अपने हिस्से की शफाअत कर चुकेंगे, यानी फरिश्ते भी अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे, अंबिया करेंगे, अतकिया करेंगे, औलिया करेंगे, यानी जिन्हें जिन्हें अल्लाह ताला इजाज़त देंगे वो अल्लाह के सामने शफाअत करेंगे और अपने अपने हिस्से के मुताबिक लोगों की बख्शिश करवाएंगे। जो जो अल्लाह पाक उन्हें अनायत फरमाएंगे उसके मुताबिक वो लोगों को जहन्नम से निकालेंगे। आखिरकार जब सब सिफारिश कर चुकेंगे, अल्लाहु अकबर, तो उस वक्त अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, बुखारी शरीफ की हदीस है, फ़यक़ूलुल्लाहु ताला शफ़ाअतिल मलाइका व शफ़ाअतिन नबिय्यून व शफ़ाअल मोमिनून व लम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फरिश्तों ने सिफारिश कर ली, अंबिया ने सिफारिश कर ली, मोमिनीन ने सिफारिश कर ली, और अगर अब बाकी रह गई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात रह गई है। यानी अब अल्लाह ताला अपनी रहमत का मुज़ाहरा करेंगे। अल्लाहु अकबर, लम यबका इल्ला अरहमुर राहिमीन। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत का मुज़ाहरा कैसे करेंगे? जहन्नम में से एक मुट्ठी भरकर लोगों को निकालेंगे। अब अल्लाह ताला की मुट्ठी, ये अल्लाह जानता है कितनी बड़ी है। जो अल्लाह इतना बड़ा है, जिसका अर्श, जिसकी कुर्सी इतनी वसी है कि जिसने ज़मीन व आसमान को अपने घेरे में लिया हुआ है, तो वो अल्लाह कितना बड़ा होगा और उसकी मुट्ठी कितनी बड़ी होगी। अल्लाह ताला मुट्ठी भरकर लोगों को जहन्नम से निकालेंगे और निकाल कर उन लोगों को एक नहर में फेंक देंगे जो जन्नत में होगी, जिसे नहर हयात कहा जाता है। और ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने ज़िंदगी भर खैर का काम नहीं किया हैं, तो मुवाहिद, कलमा पढ़ा हुआ है, शिरक नहीं किया, लेकिन कोई अच्छा काम ज़िंदगी भर कोई नेकी नहीं की, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपनी रहमत के सबब जहन्नम से निकालेंगे। और अब तक ये जहन्नम में जलकर कोयले की तरह हो चुके होंगे, कोयला बन चुके होंगे, इनकी शनाख्त ख़त्म हो चुकी होगी, इनका नाक मुंह सर जलकर बराबर हो चुका होगा। यानी महसूस ऐसे ही होगा जैसे जहन्नम का एक इंगारा है, जहन्नम का एक कोला है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को निकालेंगे और निकाल कर जन्नत की नहर हयात में डालेंगे। अल्लाहु अकबर। तो जब उस नहर हयात से इनको गोते दिए जाएंगे, तो हदीस में आता है, तो ये लोग उससे ऐसे निकलेंगे जैसे बारिश होती है ना, तो जिन रास्तों से बारिश का पानी गुजरता है वहाँ से खूबसूरत अंगूरियाँ निकल आती हैं, साफ़ सुथरी अंगूरियाँ निकल आती हैं। तो उन अंगूरियों की तरह ये उन अंगारों में से इंसान निकलेंगे। और फरमाया कि ये ऐसे निकलेंगे जैसे एक मोती निकलता है, खूबसूरत, साफ शफाफ, और इनकी गर्दनों पर मोहरें लगी होंगी, जिसका मतलब होगा कि ये इनकी पहचान है, ये वो जन्नती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आज़ाद किया है जहन्नम से,
یعنی اس مور کا مطلب ہوگا یہ جہنم سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ یعنی یہ کیوں ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ آخر کار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ جو نیک ہوں گے، جو اللہ رسول کے فرما بردار ہوں گے، ان کی تو شان ہی الگ ہوگی، ان کی چال شہانہ ہوگی، اور وہ نوابوں کی طرح اپنے پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، اور ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جو بے صبری کے ساتھ دوڑتی پھر رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، حتیٰ کہ اسے ایک بچہ ملتا ہے جو اس کا ہی بیٹا تھا اور اس سے گم ہو گیا تھا، جسے وہ بے صبری سے ڈھونڈ رہی تھی۔ تو جب وہ بچہ ملتا ہے تو عورت اس کو پکڑتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، پیار کرنے کے بعد اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا اترون ھذہ المرأۃ، کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ طالعۃ ولدھا فی النار، مجھے یہ بتاؤ، یہ عورت جو بچے سے اتنا پیار کر رہی ہے، جس سے اس کا بچہ گم ہوا تھا، بچھڑا ہوا تھا، کیا یہ برداشت کرے گی کہ اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں پھینک دے۔ تو کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا۔ میرے صحابیوں، اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو اپنے بندے سے اس ماں کی نسبت کئی گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا اپنے بندے کو آگ میں پھینکنا؟ لیکن اللہ کا بندہ بن تو جائے، اللہ کا بندہ بن تو جائے۔ اللہ کا بندہ کب بنے گا؟ فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ کا بندہ تب بنے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوگا، جب وہ اللہ اور رسول کے حکم کو کائنات میں پھیلانے کی کوشش کرے گا، جب اللہ اور رسول کا فرما بردار اور تابع دار ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی تھی، انہوں نے
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور نال عرض کی کہ میرا بچہ قریب المرگ ہے، یعنی آخری زندگی کی آخری سٹیج پہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ وہ گھر تشریف لائیں۔ تو جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی طرف جواب بھیجا، فرمایا میری طرف سے میری بیٹی کو سلام کہنا اور اللہ کا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ آگاہ رہو، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ میری بیٹی سے کہنا کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر چیز کی موت کا وقت اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے، اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ میری بیٹی سے کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو پھر دوبارہ اسامہ کو پھر دوبارہ بھیج دیا کہ جاؤ ابو جان کے سامنے درخواست کرو، ابو جان کو کہنا کہ بیٹی کہہ رہی تھی تمہیں اللہ کی قسم ضرور بار ضرور میرے گھر میں تشریف لاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا، جن میں سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت زینب کے گھر تشریف لائے۔ سیدہ زینب نے اپنے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور بچے کی حالت کیا ہے کہ بچہ بالکل موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے پرانی مشق میں کچھ تھوڑی بہت حرکت ہو رہی ہو، یعنی بالکل موت کے قریب تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی یہ حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے، حضور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ھذہ رحمت، اے سعد یہ تو شفقت ہے، یہ رحمت ہے، وضعها اللہ فی قلوب من تشاء، یہ رحمت اور شفقت ہے، اللہ جس کے دل میں چاہے یہ رکھ دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ولا یرحم اللہ من عبادہ الا الرحماء، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھ دی اور وہ رحمت کرتے ہیں، فرمایا رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہیں جو دنیا میں کسی پر رحم کرنے والے ہیں۔
جس کے دل میں رحم نہیں، شفقت نہیں، دوسروں کے لیے پیار اور محبت نہیں، وہ کیسے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو یہ رحمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے واپس جا رہا ہے، جس کے کچھ گھڑیاں، کچھ گھنٹے، ایک آدھ دن باقی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ جو کمی بیشی گزر چکی ہے، جو کمزوریاں ہم سے پہلے ہو چکی ہیں، ان کی تلافی کے لیے اللہ کے ہاں توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی کے طلبگار بن جائیے، اور جو باقی دن رہ گئے ہیں ان سے پورا فائدہ حاصل کیجئے کہ پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد نصیب ہو کہ نہ ہو، تو اس رمضان المبارک کی ان بقیہ کڑیوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اللہ کے در پہ جھک جائیے، اللہ سے معافی کے طلبگار بن جائیے۔ آؤ اللہ سے دعا کرے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، معمولی سی غلطی ہوئی تو پھر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اپنے آپ پر ظلم ہے۔ فرماتے ہیں اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے بن جائیں گے، کسارے میں چلے جائیں گے۔ یعنی گناہ گار انسان تب ہی بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت کا مستحق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کا بہترین ذریعہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنے کا بہترین ذریعہ اللہ کے در میں سجدے کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ اللہ کی رحمت کا ذریعہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا گاہے بگائے قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو میرے نبی کے فرما بردار بن جاؤ، اگر تم میری رحمت چاہتے ہو میرے سامنے سر کو جھکا لو۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن سے اللہ کی رحمت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کس طرح کرتے ہیں، کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سردی کا موسم ہو